الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا إمام الأنبياء وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम सामीन, भाइयों, दोस्तों, अजीज साथियों,
तमाम तारीफें अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात आली के लिए, जिस मालिक ने हमें इंसान बनाया, इंसानों में अफजल तरीन इंसान मुसलमान बनाया, मुसलमानों में आला मुसलमान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। करोड़ा दरूद सलाम आका नामदार नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए कि जिसके सदक़े अल्लाह ने इंसान पर बेशुमार नेमतें नाज़िल की और इंसानों को बेतहाशा नेमतें बिन मांगे अल्लाह ने अता की। इन्हीं नेमतों में से आज एक नेमत का तज़किरा करना चाहता हूँ, जिसका अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया। वैसे तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने इंसान को दी, अक्सर नेमतों का अल्लाह ने जिक्र किया। उन नेमतों में बड़ी नेमत एक वो वालिदैन की नेमत है। आ जाते कुर्सी। बड़ी नेमत वो वालिदैन की नेमत है कि अल्लाह ने इंसान को वालिदैन की नेमत अता की। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इरशाद है बारी तआला का, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमा रहे हैं कि आपके रब ने फैसला किया है। किस बात का फैसला किया? उस मालिक कायनात ने किस चीज का फैसला किया? फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, आपके रब ने ये फैसला में ऐलान कर दिया है, अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाना, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और को इलाह माबूद नहीं बनाना, किसी कब्र पे सजदा करने का मुसलमान को हक नहीं, किसी के सामने सर झुकाने का मुसलमान को हक नहीं, किसी और के सामने कोई वज़ीर आज़म है, बड़ा से बड़ा उहदेदार है, जिस मर्जी उहदे से ताल्लुक़ रखने वाला है, मेरे रब का वादा ऐलान है, अल्लाह का वादा फैसला है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, आपके रब ने ये फैसला कर दिया है कि अगर तुमने इबादत करनी है, अगर तुमने सर झुकाना है, अगर तुमने किसी के सामने अपनी पेशानी रखनी है, इल्ला इय्याह, सिर्फ एक अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और के सामने सर उठने की इजाज़त नहीं है, किसी और के सामने सजदा करने की ईमान वाले को अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल जलाल ने, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि इबादत करनी है अल्लाह की। आगे अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं,
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہیں حسن سلوک و معاملہ کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے ساتھ والدین کا رشتہ جوڑا، باپ کے ساتھ بیٹے کا رشتہ جوڑا، ماں کے ساتھ بیٹی کا رشتہ جوڑا۔ اللہ نے یہ اولاد کا سلسلہ جاری کیا، انسانوں کے آپس کے اندر رشتے جوڑ کے اللہ رب العزت فرمائے کہ یہ والدین میں نے انسان کو بطور نعمت عطا کی ہے۔ فرمایا بالوالدین احسانا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک و معاملہ کرو۔ اور میں تمہیں ایک عربی کا لفظ سمجھاتا ہوں۔ عربی کے اندر ایک لفظ ہے رب، اس کا معنی ہے پالنے والا۔ ویسے تو اللہ کا حقیقی نام اللہ ہے، صفاتی نام بہت زیادہ ہیں جن میں ایک نام لفظ رب ہے۔ عربی میں رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بغیر اسباب کے، بغیر کسی چیز کے، جس چیز کو کرنا چاہے، جس کام کا ارادہ کرے، کن کہے فیکون وہ ہو جائے، اس ذات کو عربی میں رب کہا جاتا ہے۔ اور رب کا معنی ہمارے اردو لغت کے اندر جو بہت ہی کمزور قسم کی لغت ہے اور کوئی معنی نہیں ملتا، صرف یہ معنی کیا جاتا ہے کہ لفظ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ یہ عربی کا ایک لفظ ہے رب، اس کا معنی ہے حقیقی پالنے والا۔ اور ایک مسلمان کے اس بات پہ یقین ہے کہ حقیقی پالنے والے اللہ کی ذات ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے۔ اور دوسرا لفظ عربی کا حمزہ بعد اب، اس کا معنی ہے باپ، والد، اس کا معنی بھی کیا جاتا ہے پالنے والا۔ ان دونوں معنوں میں فرق کیا ہے؟ اب اور رب میں فرق کیا؟ اب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور اب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو خالق کائنات کا محتاج ہو۔ حقیقی پالنے والا اللہ ہے، حقیقی پالنے والا رب ہے، لیکن مجازی طور پہ پالنے والا رب کا خلیفہ دنیا پہ جو ہے وہ اب ہے، وہ باپ ہے۔ تو ایک اور بات سنیے گا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنی بندگی کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کا ذکر کیوں کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو، اس طرح بعض جگہ پہ ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ ایک اور جگہ پہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی محمد مصطفیٰ سے محبت کرو۔ تو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اس سے آگے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صرف اطاعت کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن اللہ نے والدین کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ والدین کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز اس سے مانگے، اولاد کو حق میں دعا کرے یا وہ دعا کرے، میں بغیر کسی رکاوٹ کے وہ سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور دنیا والوں سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جس نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس نے اللہ کو الہ مانا، اللہ کو معبود مانا، اللہ کی اطاعت کو کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، اور ساتھ محمد رسول اللہ کہہ کے وہ اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہے، وہ اس بات کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ میں عبادت صرف اللہ کی کروں گا اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی کروں گا، اور نبی کی حدیث پہ غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے، اگر تمہارے والدین تم سے خوش ہیں تو سمجھ جاؤ تمہارا رب بھی تم سے خوش ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں، وہ جتنے مرضی حج کر لے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی صدقات زکات کر لے، چاہے پورا سال زکات کر لے، پورا سال روزے رکھ لے، اللہ رب العزت کبھی بھی اس بندے سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کا بھی اعلان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی جھکو اللہ کے سامنے، والدین کے ساتھ اپنے سلوک کا معاملہ کرو۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ فرمایا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، بڑی عمر کو پہنچ جائیں، احدہما، کوئی ایک، فرمایا کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تمہیں اس چیز کا بھی اختیار نہیں کہ تم ان کے سامنے اف کر دو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا اللہ اس کو بیان کرتا۔ اب اف کا مطلب کیا؟ پہلے زمانے میں، آج سے 20-25 سال پہلے ایک وقت تھا کہ اولاد والدین سے کوئی بات کرنا چاہتی، کوئی فرمائش یا مطالبہ کرنا ہوتا تو اولاد سوچتی تھی کہ میں کیسے اپنے والد سے یہ بات کروں۔ اتنا ادب اور احترام تھا والدین۔ اور آج والدین اولاد سے ڈرتے ہیں۔ کیا معاملہ؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم تو سیکھی ہے، تربیت نہیں سیکھی۔ اللہ قرآن مجید میں جہاں تعلیم دیتے ہیں وہاں تربیت بھی سکھاتے ہیں، انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ قرآن انسان کی پوری پوری تربیت کرتا ہے۔ تو فرمایا والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اولاد نے والدین سے کوئی فرمائش کی کہ ابا جان مجھے یہ چیز چاہیے، والد نے کہا کہ بیٹا ابھی گنجائش میں پھر لے کے دے دوں گا، تو آگے سے یہ نہیں کہنا عجیب بات ہے، نہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، صحابی رسول کا واقعہ یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی کا صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کا شاگرد ہے، میرے نبی کا تربیت یافتہ ہے، میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، میرے نبی کی محفل میں آتا ہے، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے روح جان نہیں چھوڑ رہی، جسم سے روح جدا نہیں ہو رہی، تڑپ رہی ہے، والدہ پریشان ہے، لوگ دوسرے پریشان ہیں، آتے ہیں کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ آپ کا شاگرد، آپ کا تربیت یافتہ، آپ کا لاڈلا صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یہ وقت ہے کہ نزا کی حالت ہے، روح پرواز نہیں کر رہی، آئیے آ کر کے شفقت فرمائیے، اپنے صحابی کو اپنے شاگرد کو کلمہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، آ کر کے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، اللہ کے نبی پریشان، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑا، جبریل امین آیا، پیغام بنایا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ علقمہ کی ماں علقمہ سے ناراض ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علقمہ کی ماں یا اس کو معاف کر دے، تو ماں نے کہا میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا ایسے کرو، لکڑیاں جمع کرو تاکہ اس کو جلا دیا جائے، دنیا میں اس کو عذاب دے کر کے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ صاف کر دیا جائے۔ لیکن جب ماں نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کو جلانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، حضرت علقمہ کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت علقمہ کی ماں سے پوچھا بتاؤ تو صحیح اس کا کیا جرم تھا، بتاؤ تو صحیح کتنے آپ کے ساتھ کیا بدتمیزی کرتا تھا، کیا جملے آپ کو کہتا تھا۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی والدہ کہنے لگی یا رسول اللہ اور تو کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ میں نے اسے فلاں کام کے لیے کہا کہ بیٹا جا کر کے فلاں کام کر کے آؤ، اس نے صرف یوں آنکھ کی پلک اوپر کی طرف اٹھائی۔ اس طرح آج ہم آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں نا، صرف آنکھ کی پلک اوپر اٹھائی، غصے کی وجہ سے اتنی سی بات پہ اللہ نے فوراً پکڑ کر، اللہ کے نبی کا صحابی ہے اور قصور کیا ہے، مانے کے کام بھیجا، صرف آنکھ کی پلک سے اشارہ کیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، غصے سے اظہار کیا تو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور آج ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا اوقات؟ آج ہم جو اس دھرتی پر زندہ پھر رہے ہیں یہ جناب محمد مصطفیٰ کی دعا کا صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ بھیج، ورنہ آج کون سا جرم، کون سا کام ہمارے اندر نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں، پہلے دور میں اگر کوئی قوم کوئی گناہ کرتی تھی فوراً اللہ کا عذاب ہو جاتا تھا۔ آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، تمام گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ میں تو ایسے کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا، اس نبی کے اندر جو صفات و کمالات تھے ان کی مثال یوں ہے کہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ان کے تمام کمالات کو انہوں نے جمع کر کے ہار بنا کے محمد کے گلے میں پہنا دیا۔ اور آج ہماری یہ کیفیت ہے کہ دوسری امتوں میں جتنے گناہ تھے وہ سارے گناہ ہم نے ہار بنا کے انہیں گلے میں خود پہن لیے ہیں، اور کی تباہی کا سامان کیا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے میرے بات کے لیے۔ آج باہر معاشرے میں دیکھو کتنے والدین ایسے ہیں جو صبح شام روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں بلا کر کے راضی ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی والدہ کی قبر پہ گئے اور وہاں رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ فرمایا اگر آج میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت پڑھ چکا ہوتا، میری والدہ مجھے آواز دیتی کہ بیٹا محمد، فرمایا میں نماز توڑ کے کہتا جی نہیں جان۔ اور آج ہم موبائل چلا رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، والدین کام کرتے ہیں ہمیں پرواہ بھی نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ والدین نے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں موجود ہیں
ان کی خدمت کر. اگر ان میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا. آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. ان کے سامنے کوئی بات کہتے جواب بھی نہیں دینا، اور اگر کوئی ایسی بات کہتے جو تمہیں بری لگے فرمایا ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نرمی سے بات کرنی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے بازو کو پھیلا دینا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. اگر والد کسی کام کا حکم دے، اگرچہ وہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، فوراً اس کام کو کر گزرو. اور ایک صحابی رسول کی بات سناتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی. دیکھا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، نہ دنیا کی فکر نہ کوئی اور کام، نہ باپ کی فکر نہ ماں کی فکر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات نہیں کی، فوراً اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، فوراً طلاق دے دی. لیکن آج کے والدین ایسا کام اولاد کو نہیں کہتے کہ تو ایسا کام کر. کوئی والد یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو، لیکن والدین بیٹے کو نماز کا حکم دیتے ہیں. اولاد آگے سے کہتی ہے ابا تو جا اپنی پر ہم پڑھ لیں گے. آج یہ کیفیت ہے اولاد کی. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازو پھیلا دے، اپنے آپ کو جھکا دے اور ان کے لیے دعا کر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا. آج اولاد نہ والدین کی خدمت کرتی ہے، نہ والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور پھر روتے پھرتے ہیں اوروں سے دعا کرواتے ہیں. اکثر لوگ میں نے دیکھے مولوی صاحب دعا کر دو، بابا جی دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر دو، لیکن والدین ان سے ناراض ہیں. رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں نے پہلے بھی بیان کی، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ جس سے رب راضی ہے، جس سے آپ کا والد، جس سے اس کا باپ راضی ہے اس سے رب بھی راضی ہے، اور جس سے اس کا والد ناراض ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کا رب بھی ناراض ہے. رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ والدین کی دعا بغیر کسی رکاوٹ کے آسمان تک اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتی جب تک اللہ اس دعا کو قبول کر لے. اور اس طرح والدین کی بد دعا بھی اللہ تک پہنچتی ہے. جو بچے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ والدین کی خدمت کرو. جو بڑے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. آج کتنے لوگ ہیں معاشرے میں اپنی اولاد کو گالیاں دیتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں. یقین جانیے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی قبولیت کی گھڑی ہے اور کس وقت دعا قبول ہو جائے. تو اس لیے یہ نہ ہو کہ جب ہم اپنی اولاد کو بد دعا دے رہے ہوں کہیں وہ قبولیت کی گھڑی اور وہ قبول ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے والدین کو چاہیے کہ دعا کریں، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے لیے دعا کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو اولاد کی وجہ سے جنت میں بھیجے گا. مثال کے طور پہ کسی نے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا،
یہ دین کے کسی کام میں لگا دیا، مجاہد بنا دیا، جہاد کے لیے بھیج دیا، دین کے کسی کام میں لگا دیا، یہ بچہ جب تک دین کا کام کرے گا اس کو ثواب ملے گا، ساتھ اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ اور اسی طرح انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو بعض وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو اولاد کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کس طرح کہ اولاد کو دین نہیں سکھایا، اولاد کو دین نہیں پڑھایا۔ ہر والدین پر اولاد کے 4 حق ہیں، 4 حق۔ سب سے پہلے بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کا حق ہے، اولاد پر کہ وہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، یہ والدین کے ذمہ لازم ہے۔ اور دوسرا اس کے تعلیم اور تربیت کا خاص خیال رکھیں، جس طرح اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح اس کی تربیت کا خیال رکھا جائے۔ اور تیسرا اپنی اولاد کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائے۔ اور چوتھا اپنی اولاد کو علم نافعہ سکھائے، وہ علم سکھائے جو اس کو دنیا میں بھی نفع دے، آخرت میں بھی نفع دے۔ یہ ہر والدین پر اولاد کے حق ہیں۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کو اولاد کی وجہ سے جنت میں بھیجا جائے گا، بعض کو اولاد کی وجہ سے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور بعض وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے والدین کی وجہ سے ان کی اولاد کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کا ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ اگر والدین نیک ہیں تو اللہ کل قیامت کے دن انسان کو رسوا اور ذلیل نہیں کریں گے۔ اللہ اس کی اولاد سے کوئی ایسا کام کروا لیں گے، کوئی ایسی نیکی اس سے کروا لیں گے کہ جس کو اللہ بہانہ بنا کر کے اس انسان کو جنت میں بھیج دیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ والدین کی خدمت کریں۔ اللہ ہم سب کو والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب الجلال کے احکامات پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا